सर, वो हनूज बेयकीन थी। यस मेरी जान। उसके बेयकीन तासुरात देखते वो गहरा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट से नजरें चुराते वो पल में सपाट हुई थी। सर, मेरा और आपका कोई जोड़ बनता ही नहीं है। आप मैच्योर हैं और मुझसे काफ़ी बड़े भी हैं। सो इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, जावर उसे एक झटके से उठाता अपने टेबल पर पटक गया। ओके, नहीं करनी शादी मत करो। मैं बगैर शादी के तुम्हें हासिल कर सकता हूँ। वो उस वक्त गुस्से में था। सही और गलत की पहचान भूल चुका था। उसके जहन में बस उसका इनकार गूंज रहा था, जबकि उसके तासुरात पे बेसाख्ता घबराई थी वो। तो क्या वो भी एक आम सा आशिक निकला? क्या वो भी ऐसा ही था कि इनकार को अपनी अना पे लेते वो मोहब्बत की धज्जियां उड़ा देगा? वो उसकी तरफ देखती गहरे गम में मुब्तला थी जब वो उसे मुसलसल खामोश देखते उसकी गर्दन पे झुक गया। मामा जल्दी करें यार, आज तो मैं लेट हो गई हूँ। फारिया बेगम जो किचन में नाश्ता बना रही थी अपनी बेटी की आवाज़ पे पलटी, जो सीढ़ियाँ उतरती जल्दी जल्दी रफ स्टाइल में अपने बालों को फोल्ड कर रही थी। आज बेटा जी, आप लेट होती कब नहीं है? रोज आप आज कह के बात खत्म कर देती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता आपको रख किसने लिया है अपने साथ। उस बेचारे की हिम्मत को सलाम। वो शरारती अंदाज में उसे छेड़ते हुए बोली थी, क्योंकि उसका रोज का मामूल था लेट उठना और फिर हर बड़ी मचाते बगैर नाश्ते के चले जाना। या मामा आप भी? अरे उनकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत तो मेरी है जो ऐसे खड़ूस इंसान को बर्दाश्त करती हूँ। वरना दिल चाहता है कि ये जॉब उसके मुंह पे मार के। वह अपनी माँ की बात पे खफकी से उन्हें देखकर अभी कुछ उल्टा बोलने ही वाली थी जब उसे अपने फ़ोन की रिंग टोन सुनाई थी। ओ माय गॉड! शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। या अल्लाह, आज मेरी इंसल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। मामा हट जाए पीछे, अल्लाह हाफिज। वो बगैर देखे ही अंदाज़ा लगा चुकी थी कि कॉल करने वाला कौन है। तभी अपनी माँ का गाल चूम कर उन्हें अल्लाह हाफिज करती निकलने वाली थी जब सामने से आती इज़ा के साथ उसका ज़ोरदार तसादम हुआ था। या वहशत! वो चीखी थी, जबकि इज़ा के हाथ में पकड़ा जूस का ग्लास उस वक्त हानिया के कपड़ों पर छलकता उन्हें दागदार कर गया था। अंधी कहीं की, तुम्हें आके पूछूंगी। वो गुस्से से उसे घूर के बोलती बाहर की तरफ भागी थी जब फारिया बेगम अपना माथा पीट के रह गई। इस लड़की ने चेंज भी नहीं किया था और ऐसे ही मुंह उठा के चली गई थी। ड्राइव बाबा, ड्राइवर बाबा, कहाँ हैं आप? वो बाहर निकलती ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाती पूरे घर में शोर मचा रही थी। जब अंदर दाखिल होते हारून को देखते उसकी आंखें चमकी। हारून, मेरे प्यारे शहजादे, मुझे हॉस्पिटल छोड़ दोगे? तो फौरन से उस तक पहुंचती, उसका बाजू अपने हाथ में लेती हद लाड से बोली थी, जबकि मुकाबिल उसकी अदा पे अपने धड़कते दिल को संभालने की कोशिशों में था। जी बिल्कुल, आए प्लीज़। वो सरखम करता वापस को मुड़ गया। वो इनकार नहीं कर सकता था। उसे ये लड़की उसकी सांसों में रची थी, जिसको इनकार करना उसकी तौहीन थी। हानिया, बच्चा अभी आया है और तुम उसको आते ही लेके जा रही हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। फारिया बेगम जो उसका मोबाइल देने उसके पीछे आई थी, उसे हारून के साथ जाते देख तासुफ से बोली, अरे नहीं चाची जान, कोई बात नहीं, मैं छोड़ आऊँगा। चलो हानिया। वो आजी से सर खम करता उनको जवाब देता उसे चलने का कहने लगा, जो काफ़ी बेजारगी से उसका सीन देख रही थी। क्योंकि उसे लेट हो रहा था, इसलिए उसे हर चीज़ से उलझन हो रही थी। जी प्लीज़ चलिए। वो दान पीस के बोलती बमुश्किल जब्त करती आगे बढ़ी थी। अस्सलामुअलैकुम सर, आ गए क्या? वो भागने की स्पीड से अंदर एंटर होती अपनी दोस्त को बाजू से झंझोड़ते बेताबी से पूछने लगी, जिसकी चीख उसके यूं खींचने पे बेसाख्ता निकली थी। अल्लाह अल्लाह, हानिया जान निकाल दी मेरी। वो दिल पे हाथ रखती खफकी से उसे देखकर बोलने लगी, जान तो भाई तुम्हारी किसी और में है, लेकिन अभी ये बताओ वो सड़ा हुआ करेला आ गया कि नहीं? एक्चुअली मुझे ड्रेस साफ करना है अपना। वो पहली बात ज़ुमानी अंदाज में कहती दूसरा जुमला बेजारगी से बोली थी जब उसकी बात पे मलाइका को खांसी का दौरा पड़ा। क्या हुआ? बोलो भी, एक तो नींद पूरी नहीं हुई, ऊपर से उस सांड का खौफ, मेरी सांस खुश्क पड़ी है। मैं तो नाश्ता भी नहीं करके आई। वो बिना उसकी खांसी का मतलब समझे उसे मजीद अपनी सुनाने लगी, जो आंखों से उसे रुकने का इशारा कर रही थी। मगर वो हानिया थी, आंखों की जुबान तो उसे समझ आती ही नहीं थी। ड्रेस साफ करने से पहले ज़रा ज़ुबान साफ कर ले डॉक्टर हानिया, वरना मैं अगली बार सफाई वार्ड की नहीं आपकी ज़ुबान की कराऊंगा। वो जो मज़े से खड़ी उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी, अपने पीछे से उभरने वाली गंभीर आवाज़ पे अपनी जगह से उछली थी।
آپ کی سانس تو تبھی خشک ہو جانی چاہیے تھی جب آپ نے سوچا کہ آپ جیسی انٹرن مجھ جیسے سرجن پہ تبصرہ کر سکتی ہے۔ اور رہی ناشتے کی بات، تو حیرت ہے کہ بغیر ناشتے کے آپ کی زبان اتنی چل رہی ہے۔ اس نے بولنا شروع کیا تو اسے شرمندہ کیے بغیر چپ نہیں ہوا تھا، جبکہ اس کی بات پہ ہانیہ شرمندگی سے سرخ پڑی تھی۔ وہ اپنی زبان سے ہی مقابل کو سزا دینے کا فن رکھتا تھا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا سر، وہ شرمندگی سے اپنی انگلیاں مڑوڑتی روحان سی لہجے میں بولی، جب ملائکہ اپنی مسکراہٹ دبانے کو رخ موڑ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اسے باتیں سنا رہی تھی اور اب بھیگی بلی بن گئی تھی۔ ڈاکٹر ہانیہ آئندہ، وہ جو اسے کچھ کہنے ہی والا تھا، ہانیہ کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھانے پر ناسمجھی سے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو اس ایکٹ کی وجہ۔ میں سمجھ گئی سر، آپ کو کچھ بھی نہیں بولنا، آپ کی عزت کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اوکے سر، میں چلتی ہوں، پھر ملتے ہیں۔ وہ فوراً سے بولتی بنا اس کی سنے تیز تیز قدم لیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ اس کے یوں سپیڈ سے بھاگنے پر زاور نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ آج بھی روز کی طرح کا ایک دن تھا جب وہ اپنے روم میں انٹر ہوئی تھی، اپنی ہی دھن میں مگن۔ وہ سامنے سے نکلنے والی ہستی کو دیکھ نہ پانے کی وجہ سے بری طرح اس سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، مقابل نے پل میں اس کی کمر کے گرد حصار قائم کرتے اس کو بمشکل سنبھالا تھا، جبکہ وہ اچانک اس افتاد پہ بکھلاتی مقابل کی شرٹ کی کالر کو بھینچتی اس کی گردن میں اپنے لمبے ناخن گھونپ گئی تھی۔ دیکھ کے مس ہانیہ بھی لگ جاتی تو؟ وہ اس کی کمر کے گرد گھیرا مزید ٹائٹ کرتا فکر مندی سے بولا تھا، جبکہ اس کے لہجے میں خود کے لیے فکر محسوس کرتے ہانیہ کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی یا ڈاکٹر زاور کی یادداشت چلی گئی تھی؟ وہ حیرانگی سے سوچتی یک تک اسے دیکھے گئی، جبکہ اس کے یوں دیکھنے پہ وہ اپنی ایک آنکھ ونگ کرتا اسے بکھلا کے رکھ گیا۔ وہ اس کی حرکت پہ ہڑبڑاتی یہاں وہاں دیکھتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، جب اگلے ہی پل زاور اس کو آزاد کرتے اپنا ہاتھ دلکشی سے بالوں میں پھیر گیا۔ آج اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ انہیں کیا ہوا آج؟ ہانیہ سوچ کے رہ گئی۔ دھیان کدھر تھا مس آپ کا؟ وہ جان بوجھ کے اسے چڑھانے کے لیے مس ورڈ یوز کرنے لگا، جبکہ ہانیہ اس کے یوں مخاطب کرنے پر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو بلا وجہ یہ فری ہو رہا تھا۔ سو سوری سر، میرا دھیان نہیں تھا، میں… وہ ابھی اپنی صفائی میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ زاویار اسے ٹوک گیا۔ وہی پوچھ رہا ہوں نا، دھیان کدھر تھا؟ وہ اپنی بات دوبارہ سے دہراتا ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بولا۔ پتہ نہیں، وہ جان چھڑوانے کے انداز میں بولتی وہاں سے جانے لگی۔ عجیب الجھن ہو رہی تھی اسے ان باتوں سے، مگر پھر بھی وہ قدر عزت سے بولی تھی، واپس آؤ۔ اس سے پہلے وہ اپنا قدم باہر کی طرف اٹھاتی اس کی روب دار پکار پہ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ سر مجھے کام… وہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب اس کی سرد آواز ہانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ پیدا کر گئی۔ اگلے سیکنڈ میں واپس آؤ ہانیہ، وہ اسے حکم دے رہا تھا اور یہ بات اسے زہر لگ رہی تھی۔ تبھی بنا مڑے اونچی آواز میں نہیں آؤں گی چلاتی وہاں سے برق رفتاری سے نکلی تھی۔ وہ اتنی جلدی میں آگے بڑھی کہ زاویار چاہ کر بھی اس کو تھام نہ پایا۔ اس کے یوں ہاتھ سے نکل جانے پہ وہ مکہ بنا کے دیوار پہ جڑتا غصے سے پاگل ہوا۔ کب تک مس ہانیہ، کب تک؟ وہ مسلسل دیوار پہ مکے جڑتا اپنا ہاتھ لہو لہان کرتا کوئی وحشی پاگل لگ رہا تھا۔ ہانیہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زاویار سر نے کب سے تمہیں بلا رکھا ہے؟ ان کے ہاتھ کا کافی برا حال ہے، زخمی ہے بہت، انہیں بینڈیج کروانی ہے۔ وہ جو ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہل رہی تھی ایک فیمیل ڈاکٹر کی آواز پہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب اس کی بات سنتے وہ حیرت سے منہ کھول گئی۔ ہاتھ زخمی ہے تو میں کیا کروں؟ اور بینڈیج بھی کروانی ہے تو مجھے کیا کہہ رہی ہو؟ جاؤ کسی اور سے بولو، کسی میل سر سے بولو۔ وہ اس کی عقل پہ ماتم کرتی اسے عقل دلانے لگی۔ اسے لگا تھا شاید وہ غلطی سے اس کے پاس آئی ہے۔ وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ اسے بھیجنے والا وہی تھا جس کو وہ آگ میں جلا کے آئی تھی۔ ڈاکٹر زاویار کا کہنا ہے کہ وہ ہانیہ کے علاوہ کسی سے بینڈیج نہیں کروائیں گے، اس لیے آپ کو فوراً چلنا ہوگا کیونکہ خون کافی بہہ گیا ہے۔ وہ اسے ہوش دلاتی کافی جلد بازی سے بولی تھی، جبکہ اس کی بات پہ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جیسے اس نے کوئی انوکھی بات کر دی تھی۔ بھلا ڈاکٹر زاویار صرف اس سے ہی کیوں بینڈیج کروائیں گے؟ وہ صرف سوچ ہی سکی، لیکن جب عقل نے مزید ساتھ نہ دیا تو سر جھٹکتی ساری یاد شدہ دعائیں پڑھتی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اسے لگا تھا یہ ڈاکٹر زاویار کا کوئی نیا پلان ہوگا اسے ذلیل کرنے کا۔
دل خود سے دھڑک بھی رہا تھا مگر کسی ایک کونے میں سکون کی لہر بھی دوڑ رہی تھی۔ وہ خود اپنی حالت سے انجان تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بینڈیج کر کے اپنی تمام اسٹاف کے ساتھ لنچ پہ موجود تھی جب ڈاکٹر مایا نے گلا کھنکارتے اسے مخاطب کیا۔ ویسے ہانیہ، ڈاکٹر زاویار کے ساتھ تمہارا کوئی ریلیشن شپ ہے کیا؟ کوئی فیملی ریلیشن؟ ڈاکٹر مایا جو خود ایک ڈاکٹر تھی اور زاویار کے پیچھے جنون کی حد تک پاگل تھی، جن کی دیوانگی کو ہاسپٹل کا ہر شخص جانتا تھا، اسے مخاطب کرتی جلتے دل سے سوال کرنے لگی، جبکہ اس کی بات پہ پانی پیتی ہانیہ کو اچھوکا لگا۔ وہ بری طرح کھانستی، پاگلوں کی طرح اپنے گلے پہ ہاتھ رکھتی خود کو سنبھالنے لگی، مگر اس کا سانس حلق میں اٹک چکا تھا، جبکہ اس کی حالت دیکھتے سب کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ خود ڈاکٹر مایا کا دل بھی گھبرایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ حال ہو جائے گا، جبکہ ہانیہ چیئر سے نیچے گرتی اپنے گلے پہ دونوں ہاتھ رکھتے کھانستی ہوئی سانس لینے کو تڑپ رہی تھی۔ اس کے جسم کا سارا خون چہرے پہ سمٹ آیا تھا۔ زاویار جو کسی کی کھانسی کی آواز پہ ٹھٹکا تھا، ہانیہ کے نام کی پکار پہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان تک پہنچا تھا، جہاں سب اس کے گرد بیٹھے تھے۔ کوئی اس کے ہاتھ پیر دبا رہا تھا تو کوئی کمر سہلا رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر طلحہ جو ہانیہ کے تھوڑا کلوز تھا، وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے اسے پانی پلانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی، سانس لینے کو تڑپتی، ہاتھ پیر زمین پہ مارنے لگی۔ یو ایڈیٹ، پاگل ہو کیا؟ اس کی حالت دیکھ کے زاویار بھی ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ وہ ایک جست میں اس تک پہنچتا ڈاکٹر طلحہ کے ہاتھ سے بوتل لیتے دور اچھالتے اس کو پیچھے کر گیا۔ اس کو سانس نہیں آ رہا، اس کی سانس اٹکی ہے اور جاہلوں کی طرح پانی پلا رہے ہو اسے۔ وہ بولا نہیں تھا، دھاڑا تھا۔ سب کو ایک جست میں پیچھے کرتا وہ ہانیہ کو اپنے بازوں میں اٹھاتا اپنے آفس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ سب بھی اس کے پیچھے ہی چلنے کو تھے۔ جب وہ انہیں ٹوک گیا، میرے پیچھے کوئی نہ آئے، ضرورت محسوس ہوئی تو بلا لوں گا۔ وہ ایک سخت نگاہ ان سب پہ ڈالتا ہانیہ کو لیے فوراً سے آگے بڑھا تھا، جبکہ باقی سب اپنا سا منہ لے کے رہ گئے۔ بھلا کہاں دیکھا تھا اس نے اس کا یہ روپ؟ اپنے آفس میں انٹر ہوتے ہی وہ پیر کی مدد سے دروازہ بند کر گیا، جبکہ سانس گھٹنے کی وجہ سے ہانیہ کی آنکھیں اب لباب پانی سے بھر چکی تھی۔ وہ مسلسل گہری سانسیں لیتی کافی تکلیف دہ حالت میں تھی جب زاویار بنا کوئی لحاظ کیے اس کے لبوں پہ جھکتا اس میں اپنی سانسیں انڈھیلنے لگا۔ اچانک سے خود میں سانسیں اترتے محسوس کرتے وہ بےتابی سے اس کی سانسیں کھینچتی، اس کے سر میں ہاتھ ڈالتی، اس کو مزید شدت پسند کر گئی۔ وہ اس کو بازوؤں میں اٹھائے اپنی سانسیں اس میں انڈیلتا صوفے کی طرف بڑھا، اسے صوفے پہ آرام دہ حالت میں لٹاتا، وہ دونوں ہاتھ اس کے گالوں پہ رکھتا، اس کے منہ کھولتے اپنی سانسیں بھرپور انداز میں میسر کر رہا تھا، جبکہ ہانیہ جس کی سانسیں اب بحال ہو چکی تھیں، اب اس سچویشن اور پوزیشن سے بے حد گھبرائی تھی۔ اس کا انداز دیکھتے وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑتی پیچھے دھکیلنے لگی اسے، جب اس کی حرکت پہ اس کے لبوں پہ جھکے زاویار نے ابرو اچکاتے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو مطلب پورا تو اصلی روپ دکھانے لگی۔ اس کی سانسیں نارمل ہوتے دیکھ وہ خود پہ ضبط کرتا پیچھے ہٹا، ورنہ اس کے نرم و ملائم لب اسے مزید شدت پسند ہونے پہ مجبور کر رہے تھے۔ آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے؟ اس کے سینے پہ ہاتھ جما کے پیچھے کی طرف دھکیلتی بنا اس سے نظریں ملائے مضبوط لہجے میں بولنے کی کوشش کرنے لگی، جب وہ اس کی بات پہ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پہ سجا گیا۔ اچھا، لیکن میں تو کر چکا ہوں، تب مجھے پیچھے دھکیلنے کے بجائے قریب کیوں کیا؟ میڈم، مجھے بھی شوق نہیں کہ میں تمہارے لبوں پہ اپنے حسین لبوں کا لمس چھوڑوں۔ تم مر رہی تھی تبھی انسانیت کے ناطے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، ہانیہ کے الفاظ اس کا پارا چڑھا گئے۔ او پلیز، آپ یہ انسانیت نہ دکھاتے، بلکہ یہ انسانیت آپ کسی اور کو دکھانے دیتے تو شاید مجھے کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اس کے لفظ زاویار کے کانوں میں سیسے کی مانند گھلنے لگے۔ کیا مطلب؟ وہ کسی کا بھی لمس اپنے لبوں پہ برداشت کر لیتی؟ وہ کسی کو بھی اپنے قریب آنے دیتی؟ کیا اسے کوئی اور اسی طرح چھوتا جس طرح زاویار نے چھوا تھا؟ اگر ہاں تو کیوں چھوتا کوئی اسے؟ اگر وہ دیر کر دیتا تو واقعی یہ انسانیت کوئی اور دکھا چکا ہوتا۔ ہانیہ کے منہ سے یہ الفاظ اسے کوڑوں کی مانند لگے۔ اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھتا آنکھوں سے ہی نگلنے کے در پہ تھا۔ جب اس کی سخت نظریں محسوس کرتے ہانیہ خوف زدہ ہوتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ آج یہ پہلی اور آخری بار بکواس سن رہا ہوں میں۔ مس ہانیہ، اگر آئندہ تمہارے منہ پہ کسی لڑکے کا نام آیا تو تمہاری زبان اپنی دانتوں سے کچل دوں گا۔ گاٹ اٹ؟
وہ اس کے جبڑوں کو اپنے ہاتھ میں دبوچتا چیخا تھا، جبکہ اس کی دھاڑ پہ ہانیہ اپنی جگہ سے اچھلتی اسبات میں سر ہلا گئی۔ اس وقت اسے اور کوئی راستہ بھی نہ ملا تھا، تبھی ہاں میں ہاں ملانے میں ہی بہتری جانی تھی۔ مجھے چھوڑیں پلیز، ڈاکٹر مایا مجھ پہ آپ کی وجہ سے شک کر رہی ہیں اور میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ نم آنکھوں پہ قابو پاتی اس کو کچھ سمجھانے لگی جب وہ اس کی بات پہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب میری وجہ سے؟ وہ ہنوز نہ سمجھ تھا۔ کچھ نہیں۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو نفی میں سر ہلاتی اپنی جگہ سے اٹھتی باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ اسے کھینچتا واپس اپنے مقابل کر گیا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں نا، بتاؤ مجھے، جواب دو۔ وہ اس کی کلائیوں پہ اپنی گرفت مضبوط کرتا غرایا تھا۔ جب اپنے چہرے پہ اس کی گرم سانسیں محسوس کرتے ہانیہ کے چہرے پہ سارے جسم کا خون سمٹ آیا۔ میں نے بھی جواب دے دیا اور اب مجھے روکنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ اس کے بار بار رکاوٹ بننے پہ اب کی بار جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولتی اس کو پیچھے کی طرف دھکیلتے باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کی پھرتی دیکھ زاویار بے ساختہ اپنے خالی ہاتھوں کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سب اس وقت کال روم میں جمع تھے۔ زاویار اور ہانیہ کے علاوہ اور بھی مزید ڈاکٹرز وہاں موجود تھے جن سے زاویار کچھ ڈسکشن کر رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھا ہی رہا تھا جب اس کی نظر تیسری چیئر پہ بیٹھی ہانیہ کی طرف اٹھی تھی۔ بلو رنگ کی جینز پہ لائٹ گرے ٹاپ پہنے، بلو ہی سٹالر کو مفلر سٹائل میں گلے میں لپیٹے، وہ اپنے بھورے بالوں کا رف سا سٹائل بنائے، بلیک ہیل پہنے، گھٹنے پہ گھٹنا رکھے، کسی گہری سوچ میں گم جھنجھلاتی ہوئی اپنا پیر ہلا رہی تھی۔ وہ شکل سے کافی سنجیدہ لگ رہی تھی، ورنہ وہ عام طور پہ اتنی خاموش نہیں ہوتی تھی۔ ڈاکٹر ہانیہ، آر یو اوکے؟ وہ زیادہ دیر چپ نہ رہ سکا، تبھی اپنی بات کو روکتا اس سے استفسار کرنے لگا، جو اپنے نام کی پکار پہ بھی متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ہانیہ؟ اسے دوبارہ پکارا، جبکہ وہ مسلسل اپنا پیر ہلاتی غیر مختار نقطے کو گھورتی جا رہی تھی۔ ہانیہ؟ اس سے پہلے وہ اسے دوبارہ پکارے ساتھ بیٹھے ڈاکٹر طلحہ نے اس کے لیپ پہ ہاتھ رکھتے اسے ہوش دلایا۔ جب ان کے یوں ہاتھ رکھنے پہ وہ اچانک بکھلاتی اپنی جگہ سے اچھلی۔ جب سب کو خود کی طرف تکتا دیکھ وہ شرمندہ ہوئی۔ سوری ایوری بڈی، وہ شرمندہ سی بولی، جبکہ زاویار کی آنکھیں اس وقت غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں صرف ہانیہ کی لیپ پہ تھی، جہاں کچھ دیر پہلے ڈاکٹر طلحہ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ ایک شعلہ تو جو اس کے اندر جل چکا تھا، اس سے پہلے وہ غصے میں کوئی بات کرتا وہ ان سب کو وہاں سے جانے کا کہہ گیا۔ لیکن سر، ابھی آپ کی بات مکمل۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا، وہاں بیٹھے دوسرے ڈاکٹرز نے اسے کچھ کہنا چاہا، جب وہ اپنی آنکھوں سے ان کی زبانیں روک گیا۔ اس کا دیکھنا ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، کہہ دیا نا کہ جاؤ، تو اس کا مطلب کہ تم جاؤ۔ اس کے اٹل تاثرات دیکھتے وہ سب ایک ایک کر کے وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ ہانیہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ بیٹھی تھی، جس کے ساتھ سر طلحہ بھی موجود تھے۔ چونکہ وہ نیچے جھک کے اپنے جوتے کا سٹریپ بند کر رہی تھی، تبھی وہاں بیٹھے زاویار کی موجودگی کو فراموش کر گئی۔ اسے لگا تھا شاید وہ بھی جا چکا ہوگا، تبھی بس ڈاکٹر طلحہ کا گمان کرتے وہ ان کو نیچے جھکے ہی مخاطب کرنے لگی۔ ڈاکٹر طلحہ، میرا سٹریپ بند نہیں ہو رہا، پلیز کر دیں، وہ منت کرنے والے انداز میں بولی، جبکہ دل ان سے یہ کہتے 100 دفعہ شرمندگی سے دوچار ہوا تھا۔ وہ کبھی زندگی میں اتنا شرمندہ نہیں ہوئی تھی جتنا آج ہو گئی تھی۔ ارے اس میں ریکویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم حکم کرو، بس ہم حاضر۔ وہ بھی شاید ڈاکٹر زاویار کی موجودگی کو فراموش کر چکا تھا، تبھی دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتا ایک ادا سے نیچے کی طرف جھکتا سر خم کر گیا، جبکہ ان کے یوں جھکنے پہ اور ان کے ایکٹ پہ وہ بے ساختہ بلش کر گئی، جبکہ اس کے یوں بلش کرنے پہ اب کی بار زاویار کی بس ہوئی تھی۔ جسٹ شٹ اپ گائز، کیا آپ یہاں میری موجودگی کو بھول گئے ہیں؟ جب مزید برداشت نہ ہوا تو جلتے دل سے اپنی جلن کو ان پہ واضح کرنے لگے، جب وہ دونوں چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ سر، وہ ہانیہ ایک دفعہ پھر سے شرم سے پاگل ہوئی تھی، جبکہ ڈاکٹر طلحہ کو ڈاکٹرز زاویار کا درمیان میں مداخلت کرنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ ڈاکٹر طلحہ، گو فرام ہیئر۔ وہ مزید کوئی بات کیے بنا ڈاکٹر طلحہ کی طرف دیکھتے ان کو آرڈر دیتے ہانیہ کی طرف دیکھنے لگے، جو سر جھکائے اپنے لب چباتی کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ لیکن سر، وہ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا جب ان کی بات پہ اپنے لب بھیج گیا۔ ہانیہ، چلیں۔ وہ ابھی تک نہیں سمجھا تھا کہ وہ زاویار کہنا کیا چاہتا ہے۔ میں نے بس آپ کو جانے کا کہا ہے طلحہ، صرف آپ کو ڈاکٹر ہانیہ سے مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے انہیں اپنی بات واضح سمجھا گئے۔
جب ہانیہ کی ان کی بات سن کے پسینے چھوٹے تھے۔ آخر ایسی بھی کیا بات تھی جو اکیلے میں کرنی تھی؟ بے ساختہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہ اپنی بھوری آنکھیں اٹھاتی زاویار کی بادامی آنکھوں میں گاڑ گئی۔ نظروں کا تصادم ہوا۔ بھوری آنکھیں بادامی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں اور یہیں پہ بادامی آنکھیں اپنا رنگ چھوڑے بھوری آنکھوں کے رنگ میں ڈھل گئی تھیں۔ تصادم ایسا تھا کہ دونوں اپنے ارد گرد کو فراموش کر گئے۔ ان کے یوں ارد گرد سے بیگانہ ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنے پہ ڈاکٹر طلحہ گلا کھنکارتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، جبکہ ان کی مداخلت پہ اب کی بار زاویار کا پارا ہائی ہوا تھا۔ ڈاکٹر طلحہ، اگر آپ 1 منٹ سے پہلے یہاں سے تشریف نہ لے کر گئے تو اگلے منٹ میں آپ اس روم کے ساتھ ساتھ اس ہاسپٹل سے بھی تشریف لے جائیں گے۔ سو پلیز گو فرام ہیئر رائٹ ناؤ۔ وہ بنا کوئی لحاظ کیے کافی سنجیدگی اور ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا، جبکہ ہانیہ کے سامنے اپنی اتنی انسلٹ پہ وہ اپنا غصہ پیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زاویار اپنی جگہ سے اٹھتا دروازے کی طرف بڑھتا دروازہ لاک کر گیا، جبکہ اس کے یوں دروازہ لاک کرنے پہ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی۔ اس نے ایسا صرف فلموں ڈراموں میں دیکھا تھا کہ ہیرو کس کرنے کے لیے روم کا ڈور لاک کرتے تھے، لیکن ڈاکٹر زاویار نہ تو ہیرو تھے نہ اس کے شوہر۔ تو پھر اس سب کی وجہ؟ وہ اپنی سوچ پہ لعنت بھیجتی ان کی طرف دیکھنے لگی جو دوبارہ اپنی جگہ پہ بیٹھ چکا تھا۔ ڈاکٹر، سر آپ کو کیا کہنا تھا مجھ سے؟ جب کافی دیر وہ کچھ نہ بولا تو مجبوراً ہانیہ کو ہی پہل کرنی پڑی۔ وہ کافی مشکل سے اس کے ساتھ اس روم میں ٹکی تھی، ورنہ دھیان باہر تھا کہ وہ سب کیا سوچتے ہوں گے۔ کم ہیئر۔ اس کے سوال پہ وہ نظروں سے اسے اپنی چیئر کے قریب بلانے لگا، جبکہ اس کی یوں آنکھوں سے اشارہ کرنے پہ ہانیہ کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑکا تھا، مگر وہ خوف حسین تھا۔ جی؟ وہ نہ سمجھی سے جی کر گئی۔ جب زاویار نے اب کی بار زبان کا استعمال کیا، یہاں میرے قریب آئیں ڈاکٹر ہانیہ۔ اب کی بار وہ واضح لفظوں میں بولا، لیکن سر، اس سے پہلے وہ کوئی احتجاج کرتی وہ اسے ٹوک گیا۔ جتنی دفعہ انکار کریں گی اتنا ٹائم یہاں ڈبل گزاروں گا آپ کا۔ اب آپ خود سوچ لیں جلدی نکلنا ہے یا لیٹ۔ وہ کندھے اچکا گیا، جبکہ اس کی بات پہ وہ آنکھیں پھیلا گئی۔ کتنا ہوشیار تھا یہ ڈاکٹر! وہ یہاں سے جلد نکلنا چاہتی تھی، تبھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ چیئر سے ٹیک لگاتا مزے سے اس کے قدموں کو گننے لگا۔ ابھی وہ اس کے پاس آ کے رکی ہی تھی جب وہ اچانک سے اس کا بازو کھینچتے اس کو اپنی گود میں شفٹ کرتا اس کی کمر کے گرد اپنا حصار باندھ گیا۔ اچانک اس افتاد پہ ہانیہ کی چیخ نکلی جب وہ اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ شش! کیا کر رہی ہیں ڈاکٹر ہانیہ؟ ابھی صرف آپ کو اپنے قریب کیا ہے اور آپ چیخ رہی ہیں؟ کیوں سب کی نظروں میں مجھے بھی اور خود کو بھی مشکوک کروا رہی ہیں؟ وہ اس کے چیخنے کو غلط رنگ دیتا زومانی لہجے میں بے باکی سے بولا تھا، جبکہ اس کی بات پہ ہانیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو مزے سے اسے گود میں لیے اس کے تاثرات کو انجوائے کر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے سر، یہ… وہ بنا کوئی جواب دیے مزاحمت کرنے لگی، جبکہ اس کی مزاحمت پہ وہ بدمزہ ہوتا اپنا حصار مزید مضبوط کر گیا۔ سیدھی ہو کے بیٹھو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ جان بوجھ کے اسے دھمکی دیتے ہوئے ڈرانے لگا۔ جب اس کی دھمکی پہ وہ آگ اگلتی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ اس کے یوں دیکھنے پہ وہ دلکشی سے کہکہا لگا گیا۔ ہاں ہاں ڈارلنگ، انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ وہ اس کے یوں دیکھنے پہ امپریس ہوا تھا، تبھی ابرو اچکاتا اسے داد دینے لگا۔ چھوڑے مجھے! وہ پھر سے مزاحمت کرنے لگی۔ اس سے پہلے وہ مزید مزاحمت کرتی وہ اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی گرفت میں لیتا اسے خود سے بھینچتے اس کے لبوں پہ جھکا، اور پھر وہ بس جھکا ہی نہیں بلکہ اس کے لبوں کا ایک ایک قطرہ اپنے ہونٹوں سے پی گیا۔ وہ اس کے دونوں لبوں کو اپنی گرفت میں لے کے کچھ دیر اپنی جنونیت دیکھتا اس کا اوپر والا ہونٹ سک کرتا نیچے والے کو چھوڑ گیا، تو کبھی نیچے والا کرتا اوپر والے کو آزاد کر رہا تھا۔ مسلسل اس کی سانسوں سے کھلواڑ کرتے وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہوا تھا، جبکہ ہانیہ کو لگا اگر وہ ایک دفعہ پیچھے نہ ہٹا تو اپنی سانسیں ہار جائے گی۔ وہ بغیر کسی بریک لیے اس کے دانتوں پہ اپنی زبان پھیرنے لگا جب اس کے یوں ہاٹ انداز پہ ہانیہ کی اب کی بار بس ہوئی تھی۔ آنسو سیلاب کی مانند اس کی آنکھوں سے بہے تھے، جبکہ وہ مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جب مکمل طور پہ زاویار کو محسوس ہوا کہ اب وہ سانسیں نہیں لے سکے گی، تب جا کے وہ اس کے لبوں کو رہائی بخش گیا، جبکہ جان بخشی ہونے پہ وہ لمبے لمبے گہرے سانس بھرتی اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ وہ اسے یوں تڑپ تڑپ کے سانس لیتے دیکھ اس کی کمر رب کرتا اس کے لبوں پہ چھوٹے چھوٹے بوسے دینے لگا۔
اس کی حرکت پہ وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی اپنی حواس کھونے کو تھی۔ جب اسے پانی پلاتا اس کے حواس سیدھے کرنے لگا۔ بس اتنی سی ہی جان تھی۔ مجھے بالکل بھی برداشت نہیں کر پائی۔ اس کے لبوں پہ انگلی پھیرتا گھمبیرتا سے بولا، جبکہ وہ نظریں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ میرے اس لمس کو حقیر مت جاننا ہانیہ احمد۔ یہ لمس میری محبت کی نشانی ہے جو میرے دل کے ہمیشہ قریب رہے گا۔ اگر تم نے اسے مٹانے کی کوشش کی یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو تمہاری جان زاویار ملک اپنے ہاتھوں سے لے گا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ نیا تھا، اچانک تھا، مگر مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ میں نہیں جانتا کب کیسے مجھے تم سے محبت ہوئی، لیکن ہو گئی۔ بس میں نے بہت چاہا کہ نہ ہو، مگر یہ ہو گئی ہے۔ میں چاہ کر بھی راہ فرار نہیں ڈھونڈ سکا۔ شاید یہ تب ہوئی جب تم نے میری سانسوں میں سانسیں لی، یا تب جب تم مجھے چھپ چھپ کے آگ اگلتی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ میں نے تمہیں سوچا نہیں، محسوس کیا ہے، جیسے سانس محسوس کی جاتی ہے بغیر کسی شور کے۔ تمہاری محبت ایسی ہے جیسے بارش کے بعد مٹی کی خوشبو، نرم، گہری اور روح کو چھو لینے والی۔ محبت اگر گناہ ہے تو میں ہر بار یہی گناہ کرنا چاہوں گا، مگر بس تمہارے نام کا۔ جانتی ہو ہانیہ، تو میرے دل کا وہ حصہ ہو جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دل میں، آنکھوں میں، روح میں، سانسوں میں۔ یہ جو تمہاری آنکھوں کا سکون ہے وہی تو میری بے قراری کی وجہ ہے۔ ان میں جو تاثر ہے یہ میرے دل کو دہلا دیتا ہے۔ محبت سے، عقیدت سے۔ میں ایک میچور لڑکا ہوں۔ میں نے کبھی محبت نہیں کی کیونکہ میرے لیے یہ سب باتیں بے معنی تھی، لیکن میں نے تمہیں دیکھا تو مجھ پہ فرض ہو گیا کہ میں تم سے محبت کروں۔ اگر میں تم سے محبت نہ کرتا تو باخدا یہ میرے دل کی توہین ہوتی۔ میں نے محبت میں صرف تمہیں چاہا ہے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی وعدے کے، بس تمہیں۔ تم اگر خواب ہو تو میں ساری عمر سونا چاہتا ہوں، اور اگر حقیقت ہو تو جاگتے رہنا میری عبادت ہے۔ میری ہر خاموشی میں تمہارا نام، ہر دعا میں تمہارا چہرہ اور ہر دھڑکن میں تمہاری محبت بسی ہے۔ تمہارے بغیر ادھورا ہوں میں۔ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا بولنا شروع ہوا تو بولتا چلا گیا، جبکہ ہانیہ اس کی باتوں پہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی اسے اتنی شدت پسندی سے چاہ سکتا ہے؟ ناممکن۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس قابل تو نہیں تھی کہ اسے ایسا چاہا جائے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے لفظوں سے انکاری ہونے لگی۔ جب اس کا نفی میں ہلتا سر محسوس کرتے زاویار گہری سانس بھر گیا۔ وہ جانتا تھا وہ یقین نہیں کرے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے یقین دلانا تھوڑا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے اپنے تاثرات پہ قابو پاتا واپس سے اس کی طرف مڑا تھا، جو ابھی تک اس کے لفظوں میں گم کسی غیر مقطع نقطے کو گھورتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہانیہ، کم آن یار، میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا کہ تم یوں مراقبے میں چلی جاؤ۔ وہ اس کے تاثرات درست کرنے کو جان بوجھ کے تھوڑا بیزاری سے بولا، مگر وہ پھر بھی اپنی ہی سوچوں میں گم اسے فراموش کر گئی۔ اسے مسلسل خود کو یوں نظر انداز کرتے دیکھ وہ اسے گھورتا اس کی کمر میں ہاتھ باندھتا اسے اپنی طرف موڑ گیا۔ مجھے بالکل پسند نہیں کہ تم میری موجودگی میں مجھے نظر انداز کرو بیگم۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی میں لپیٹتے محبت و عقیدت سے کان کے پیچھے کرتا پوری دل جمعی سے بولا تھا، جبکہ اس کی جسارت پہ ہانیہ کی سانسیں پھر سے اٹکی تھیں۔ اس پہ تضاد اس کا طرز تخاطب وہ پل میں سرخ ہوئی تھی۔ مجھے جانے دے پلیز۔ جب مزید کوئی جواب سمجھ میں نہ آیا اس کی منت کرنے لگی۔ جب وہ اس کے بے بس تاثرات دیکھتا، سرخم کرتا، اس کے ماتھے پہ 2 پل کو ہونٹوں سے چھوتا، اسے آزاد کر گیا۔ آزادی ملنے پہ وہ 200 کی سپیڈ سے وہاں سے نکلی تھی۔ اس کی اتنی سپیڈ پہ زاویار کا کہا بے ساختہ تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا خوبصورتی سے اسے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ کیا مصیبت ہے صبح صبح؟ دنیا کی باقی لڑکیاں ختم ہو گئی ہیں کیا جو تم سب کو میرے پہ ہی نظر جمانی ہے؟ اگر کرنی بھی تھی کال تو لیٹ کر لیتے، نیند خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اگر تمہاری کال آئی تو تمہارے گھر آ کر تمہارا سر گنجا کر دوں گی، جاہل پاکستانی عوام۔ وہ بنا دوسری طرف کی سنے اپنی کہنا شروع ہو چکی، جب گہری گھمبیر آواز نے اس کے منہ کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی کھلوائیں۔ مس ہانیہ، وہ زاویار تھا۔ ہاں وہ زاویار ہی تھا۔
یہ اسی کی آواز تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہے جانے والے جملوں پہ وہ بے ساختہ اپنے لب کچلتی آنکھیں میچ گئی۔ سر، وہ لڑکھڑاہٹ زدہ لہجے میں بولتی اس کو پکار گئی جب وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا خوبصورت و دلکش آواز میں اس کو جواب دے گیا۔ میری جان۔ وہ پورے دل و جان سے اس پہ فدا ہوتا 2 لفظی جواب سے اسے سرخ انار کر گیا۔ اس کی یوں صبح صبح کال پہ وہ حیران ہوئی، مگر اس کا موڈ دیکھتے وہ سمجھ چکی تھی کہ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے کال کی گئی ہے۔ سر، اس وقت کال؟ وہ خاصی تشویش سے پوچھنے لگی، حالانکہ جواب وہ جانتی تھی۔ کیا مطلب اس وقت؟ اب میں تمہیں وقت دیکھ کے کال کروں گا؟ وہ خفا ہوا۔ دیکھیں سر، میرا آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ آپ مجھ سے خفا ہوں یا مجھے یوں کال کریں، سو پلیز آپ ریسٹ کریں، مجھے لگتا ہے آپ کافی تھک چکے ہیں۔ وہ اس سے جان چھڑانے کو جلدی سے بولتی فون رکھنے لگی جب اس کی بات پہ وہ سر تا پیر کانپی تھی، دل دھڑک دھڑک کے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ نو بیبی ڈارلنگ، ابھی یہ وقت سونے کا نہیں، پیار کا وقت ہے، اور رہی بات تھکاوٹ کی تو وہ تو ہے، تم آؤ نا، رخصت ہو کے میرے پاس ساری تھکاوٹیں سمیٹ لینا میری۔ وہ جان بوجھ کے لب دباتا اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے ذو معنی انداز میں بولا تھا، جانتا تھا مقابل غلطی سے بھی اپنی زبان نہیں چلائے گی۔ مسز، کافی دیر دوسری جانب سے خاموشی محسوس کرتے وہ اسے پھر سے پکار گیا۔ جب وہ بنا کچھ بولے گہری گہری سانسیں لیتی اس کے الفاظ پینے کی کوشش کرنے لگی۔ اف، یہ لڑکا! وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتی چہرے پہ پھیرتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ وہ اسے دکھانا چاہتی تھی کہ اسے ایسی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ مسز زاویار، جانا، دل میں کچھ تو بولو۔ وہ مسلسل نت نئے ناموں سے پکارتا اسے سرخ کرتا جا رہا تھا، اور وہ جو مشکل سے سنبھل رہی تھی اس کے اگلے لفظ پہ پھر سے پہلے سے زیادہ لال ہو جاتی تھی، جبکہ اس کی حالت سمجھتا زاویار بے حد مشقت سے اپنے کہے کو روکے ہوئے تھا۔ وہ اس کی سانسوں کے خارج کرنے سے سمجھ رہا تھا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے، تبھی لب دباتے بے باکی سے اگلا سوال کر گیا۔ ویٹ، تمہیں کیسے پتا کہ میں تھکا ہوا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی تھکی ہو اور اپنی تھکاوٹ اتارنا چاہ رہی ہو میرا نام لے کر؟ ہاں؟ وہ جانتا تھا اب کی بار جواب ضرور آئے گا، تبھی بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا کے سیدھا ہوتے بیٹھتا اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، توقع کے عین مطابق وہ جواب دے چکی تھی، اور اس کی لڑکھڑاہٹ محسوس کرتے زاویار کا کہا کمرے کی زینت بنا۔ وہ کب سے خود کو نارمل کر رہی تھی اور اس کمینے انسان نے اسے ایک پل میں بکھلا کے رکھ دیا۔ اس کا کہا سنتے وہ ہلکا سا چیختی، کال کٹ کرتی، موبائل کو اپنی پہنچ سے دور پھینک گئی تھی، جبکہ گال اس کی بے باکیوں پہ لال انگارہ ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ کبھی کسی فیمیل فرینڈ نے بھی ایسی بات نہیں کی تھی جیسی یہ کر گیا تھا۔ اس سے ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب فون کی بیپ پہ وہ فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ جانتی تھی میسج کس کا ہے، لیکن فوراً سے سین بھی نہیں کر سکتی تھی، بھرم بھی تو دکھانا تھا نا۔ تبھی 5 منٹ کے انتظار کے بعد وہ موبائل پکڑ کے فوراً سے اس کی چیٹ کھول دے اس کا میسج پڑھنے لگی، جہاں کیپٹل لیٹرز میں لکھی ایک لائن اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر گئی۔ تھینکس فار میڈ مائی ڈے مائی لو، آئی مس یو سو مچ سویٹ ہارٹ۔ ایک خوبصورت ہارٹ ایموجی کے ساتھ لکھی اس لائن کو وہ تقریباً 100 دفعہ پڑھ چکی تھی، مگر دل تھا کہ بھرنے کو آ ہی نہیں رہا تھا۔ آج اس واقعے کو تقریباً 2 ہفتے ہونے کو تھے۔ ہانیہ مسلسل زاویار کو اگنور کر رہی تھی، جبکہ زاویار بمشکل اس کا یہ رویہ برداشت کر رہا تھا۔ وہ اسے ٹائم دینا چاہتا تھا، مگر وہ سر چھڑاتی جا رہی تھی۔ آج اس کی بس ہوئی تھی۔ وہ اس سے آج 2 ٹوک بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس وقت سب لوگ ہال میں موجود تھے، کیونکہ زاویار کو سب سے ضروری ڈسکشن کرنی تھی۔ وہ کافی غصے میں تھا، تبھی کافی سنجیدگی سے انہیں سمجھاتا آدھے گھنٹے میں فارغ کرتا انہیں جانے کا کہہ گیا۔ اس کے موڈ کو دیکھتے کسی نے بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ ہانیہ جو اجازت ملنے پہ باہر کی طرف بڑھنے والی تھی، زاویار نے اس کی کلائی دبوچتے اپنی طرف کھینچا۔ باقی سٹاف جو باہر نکل رہا تھا اس منظر کو حیرت سے دیکھنے لگا، جبکہ سب کی نظریں خود پہ محسوس کرتے زاویار کے اندر مزید آگ بھڑکی تھی۔ مس ہانیہ، دھیان سے چلیں، آگے پانی گرا تھا۔ وہ اس کی کلائی چھوڑتا، دانت پیس کے بولتا، آنکھیں دکھاتا اسے وہیں رکنے کا کہہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جو ہانیہ کو خوف زدہ کر گیا، جبکہ باقی سب ایک ایک کرتے باہر نکل گئے۔ انہیں لگا کہ شاید واقعی میں ہی زاویار نے پانی سے بچانے کے لیے ہانیہ کو تھاما تھا، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔
وہ ڈھیٹ بنی پھر سے باہر نکلنے کو تھی جب زاویار اس کا ڈھیٹ پن دیکھتا، ٹیبل سے چیزیں اٹھا کے دیوار پہ مارتا اپنا غصہ ضبط کرنے لگا، لیکن وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ بمشکل اپنے آپ کو قابو میں رکھتے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ اس کا یوں پاگل پن دیکھتے ہانیہ اور خوف زدہ ہوئی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر زاویار نے اب کی بار لحاظ کیے بنا اس کا بازو تھامتے دروازہ باقی سب کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ اس کی اس حرکت پہ ہانیہ سٹل ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، جو نہ جانے اب اس کا کیا کرنے والا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کس بات کا بھرم دکھا رہی ہو ہاں؟ اس کا جبڑا اپنے ہاتھ میں دبوچتا کافی غصے سے غرایا۔ وجہ اس کی یوں نظریں چرانا تھا۔ میں آپ کا کوئی بھرم نہیں توڑ رہی سر، میں یہاں ڈیوٹی کرنے آتی ہوں، مجھے وہی کرنی ہے، پلیز مجھے کرنے دے، میری زندگی مشکل نہ بنائے، وہ منت کرنے کے انداز میں بولی جب زاویار پیچھے کی طرف قدم لیتا خود کو سنبھالنے لگا، ورنہ اس کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ تمہاری زندگی مشکل کیسے ہو رہی ہے، ذرا روشنی ڈالو گی؟ جب مزید برداشت نہ ہوا تھا، دوبارہ اس کے قریب ہوتے اس کے بازوؤں سے تھام کے دیوار کے ساتھ پن کرتے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی اتنی سخت گرفت پہ ہانیہ کے آنسو پل میں بہے تھے۔ سر، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں بولتی اس کا غصہ کم کر گئی، مگر وہ اب بھی غصے میں تھا۔ مجھے میری بات کا جواب چاہیے، وہ دھاڑا۔ وہ مزید نرمی سے یہ معاملہ ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ کیا جواب؟ کیسا جواب؟ وہ نا سمجھی سے اسے دیکھتی خود کو چھڑوانے لگی۔ یہی کہ تمہارے گھر تمہیں لینے کب آؤں؟ اس کی آواز میں نرمی اب بھی نہ آئی تھی، جبکہ اس کی بات پہ ہانیہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ سر، وہ ہنوز بے یقین تھی۔ یس میری جان۔ اس کے بے یقین تاثرات دیکھتے وہ گہرا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ سے نظریں چراتے ہانیہ پل میں سپاٹ ہوئی۔ سر، میرا اور آپ کا کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں، آپ میچور ہیں اور مجھ سے کافی بڑے ہیں، سو اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی زاویار اسے ایک جھٹکے سے اٹھاتا اپنے ٹیبل پر پٹک گیا۔ اوکے، نہیں کرنی شادی مت کرو، میں بغیر شادی کے تمہیں حاصل کر لیتا ہوں۔ وہ اس وقت غصے میں تھا، صحیح اور غلط کی پہچان بھول چکا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ہانیہ کا انکار گونج رہا تھا، جبکہ ہانیہ اس کے تاثرات پہ بے ساختہ گھبرائی تھی۔ تو کیا وہ بھی ایک عام سا عاشق نکلا؟ کیا وہ بھی ایسا ہی تھا کہ انکار کو اپنی انا پہ لیتے وہ محبت کی دھجیاں اڑا دے گا؟ وہ اس کی طرف دیکھتی گہرے غم میں مبتلا تھی۔ جب اسے مسلسل خاموش دیکھتے اس کی گردن پہ جھکنے والا تھا، جب ہانیہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ گئی۔ میں تیار ہوں شادی کے لیے، وہ اقرار کر گئی، جبکہ ہانیہ کے اقرار پہ ہنستے ہوئے وہ پیچھے ہوا۔ یہ ہوئی نا بات؟ وہ گہری سانس بھرتا کافی خوش دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اس کی بات پہ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کو یوں اپنی طرف تکتے پا کر وہ اپنی دلکش آواز میں گنگناتا اسے حیرت میں مبتلا کر گیا۔ کیا وہ سنگر بھی تھا؟ وہ حیران ہوئی۔ اس کی حیرانگی والے تاثرات دیکھتے وہ لب دبا کے اس کے قریب ہوا۔ آپ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، بالآخر وہ اس سے شکوہ کر گئی تھی۔ میری جان، میں سب ٹھیک کر دوں گا، عزت سے تمہارے گھر رشتہ لاؤں گا، تمہیں لے کے جاؤں گا۔ ٹھیک کیا نہیں کیا میں نے؟ وہ اس کے گال سہلاتا محبت سے بولا جب وہ اسے دیکھتے اس کی بات پہ دھیان دینے لگی۔ بلا شبہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، لیکن پلیز آپ اس بارے میں یہاں کسی کو بھی کچھ مت بتائیے گا۔ وہ اچانک سے کچھ یاد آنے پہ جلدی سے اس سے ریکویسٹ کر گئی۔ ہاں لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ وہ دراصل میں نہیں چاہتی کہ یہاں کوئی ہمارے بارے میں کچھ سوچے، تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی زاویار اس کے لبوں پہ اپنی انگلی رکھتا اسے خاموش کرا گیا۔ جیسا میری جان چاہے گی ہم ویسا ہی کریں گے، لیکن تو میری موم کو انکار نہیں کرو گی، گاٹ اٹ؟ وہ اس کو معتبر کرتا اس سے کنفرم کرنے لگا جب وہ اس کی بات پہ شرم سے مسکراتے سر ہلا گئی۔ اس کو یوں شرماتے دیکھ وہ محبت سے اسے دیکھتا، اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اس کو خود کے ساتھ لگا گیا۔ جانتی ہو بہت غصے میں تھا، مگر سچ ہی کہتے ہیں پسندیدہ عورت آپ کو پل میں بدل دیتی ہے۔ وہ اس کے سر پہ تھوڑی ٹکاتا محبت و عقیدت سے بولا تھا، جبکہ وہ اس کی بات پہ بس مسکرا کے رہ گئی۔ کب بھیجوں میں ماما کو؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا محبت سے پوچھنے لگا۔ سر، وہ اسے مخاطب کر گئی۔ یس مائی لو۔ وہ جی جان سے حاضر تھا۔ پلیز ابھی نہیں، میری انٹرنشپ کمپلیٹ ہو جائے تو۔ پلیز سر پلیز۔ وہ جانتی تھی وہ مان جائے گا، اسی لیے جان بوجھ کے لہجے کو نرمی میں ڈھالتی معصومیت سے بولی، جبکہ اس کی معصومیت پہ وہ نثار ہوتا اس کے گال پہ لب ٹکا گیا۔ میرا گزارا کیسے ہوگا؟
وہ اس کی گال کو لبوں میں دباتا اس سے بے چارگی سے پوچھنے لگا، جیسے پہلے کر رہے تھے۔ اس کی نیم رضامندی پہ وہ اترائی تھی۔ پہلے تم سے ملا نہیں تھا نا؟ اسے سمجھانے لگا۔ سمجھے کہ اب بھی نہیں ملے؟ اس نے حل بتایا۔ تمہیں بھول کیسے سکتا ہوں؟ وہ اس کی ناک سے ناک رگڑتا استفسار کرنے لگا۔ سمجھیے گا کبھی دیکھا ہی نہیں، اس نے مشورے سے نوازا۔ اوہ، تو یہ چہرہ کیسے بھلا دوں محترمہ؟ وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہلکا سا مسکراتے پوچھنے لگا، جبکہ اب کی بار ہانیہ لاجواب ہوتے، اب کی بار بس مسکراتی۔ آج ان دونوں کا نکاح تھا۔ ہانیہ کی خواہش کا احترام کرتے وہ فی الحال شادی نہیں کر رہا تھا، مگر وہ اسے جلد سے جلد اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا۔ تبھی وہ اس کو نکاح کے لیے منوا چکا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ ہانیہ احمد سے ہانیہ زاویار ملک بن چکی تھی۔ اپنے نام کے ساتھ لگا یہ نام اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ وائٹ فراک میں ملبوس، لائٹ سا میک اپ کیے، ریڈ دوپٹہ اوڑے وہ اس کے فارم ہاؤس میں اس کے دوستوں کے درمیان بیٹھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد سب اسے چھیڑتے شرارتیں کر رہی تھی۔ جب وائٹ شلوار قمیص پہ بلیک اجرک لیے زاویار ملک اندر داخل ہوا۔ وہ یہاں اپنی بیگم سے ملنے آیا تھا، مگر اتنی لڑکیوں کو سامنے پاتا وہ گلا کھنکارتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کو یوں اچانک سے دوسری سمت جاتے دیکھ سب نے کہکہا لگایا، چلو ہماری بنو اٹھو، ملاقات کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ماہا جو ہانیہ کی بہت اچھی دوست تھی اسے ٹہوکا کرواتی شرارت سے بولی تھی، جب ہانیہ کو اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یا پلیز تم لوگ مجھے ساتھ رکھو نا، میں نہیں مل سکوں گی، پلیز یار، وہ منت کرنے لگی۔ دل الگ انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ تو تب بھی نہیں بخشتا تھا جب وہ اس کی محرم نہیں تھی، اب تو پھر وہ اس کی محرم بن چکی تھی۔ نہ جانے کیا حال کرے گا وہ اس کا۔ سوچ سوچ کے وہ کامتی جا رہی تھی۔ جب وہ سب اسے ریلیکس کرتی اس کو کمرے تک چھوڑتی واپس ہوئی تھی۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے کامتی ٹانگوں سے وہاں کھڑی تھی، جب اندر زاویار کا صبر اب جواب دے رہا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا اس کی قربت کے لیے، جبکہ ان محترمہ کو دوستوں سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ وہ مزید خود میں صبر نہ پاتے باہر کو نکلتا ایک جھٹکے سے دروازہ کھول گیا۔ جب سامنے اسے بمشکل کھڑے دیکھ وہ حیران ہوتا اس کو تھام گیا۔ ہانیہ، وہ حیرت سے بس یہی کہہ سکا۔ تو کیا وہ باہر کھڑی تھی تب سے؟ وہ محض اسے دیکھ کے رہ گیا۔ اس کو لیے اندر کی طرف بڑھتا وہ بیڈ پہ بٹھاتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسے یوں کھڑا ہوتے دیکھ وہ مزید اپنی ہمت کھونے کو تھی۔ کب سے کھڑی تھی؟ وہ ذرا سختی سے بولا، جبکہ ہانیہ محض گہری سانس لے سکی۔ بولو کب سے کھڑی تھی، پوچھ رہا ہوں نا کچھ۔ وہ دوبارہ اپنا سوال دہرا گیا۔ 10 منٹ سے، وہ لڑکھڑاہٹ زدہ لہجے میں بولتی اس کا پارا مزید ہائی کر گئی۔ اندر کیوں نہیں آئی؟ پھر سے سوال کیا تھا۔ ڈر لگ رہا تھا، وہ صاف کوئی کا مظاہرہ کر گئی۔ کس سے؟ وہ جانتا تھا، مگر پھر بھی پوچھنا ضروری سمجھا۔ آپ سے۔ وہ شاید آج سچ بولنے کے موڈ میں تھی، تبھی بنا کوئی لحاظ رکھے بنا ڈرے سچ بولنے لگے۔ میں نے کھا جانا تھا تمہیں کیا؟ وہ آج سائل بنا ہوا تھا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں سر ہلا گئی، جبکہ وہ اسے محض دیکھ کے رہ گیا۔ چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے میڈم؟ وہ اس کا مطلب سمجھتا اپنے لب دباتا اس سے اجازت طلب کرنے لگا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی اسے ابرو اچکانے پہ مجبور کر گئی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں زاویار؟ وہ اچانک سے روحانسی لہجے میں بولتی آخر میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، جبکہ وہ اس اچانک پیش آنے والی صورتحال پہ بکھلا کے رہ گیا۔ اس ساری سچویشن میں وہ سمجھ نہیں سکا کہ ہنسے یا روئے۔ شاید وہ پہلی لڑکی تھی جو اپنے شوہر کی محبت سے خوف کھاتی رو رہی تھی۔ میری جان، ادھر تو آؤ، وہ پل میں اسے ساتھ لگاتا بے حد محبت سے بولا، جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی اسے پیچھے کو ہٹانے لگی۔ نہیں، پلیز نہیں، مت دیکھیں۔ وہ جانتی تھی وہ حسین لگ رہی تھی، یہ بندہ اسے عام حالت میں نہیں چھوڑتا تھا، آج تو ویسے ہی اس کی جان نکال دیتا۔ تم مجھے میرے حق سے محروم رکھ رہی ہو، وہ خفا ہوا، جبکہ اس کے خفگی محسوس کرتے وہ اپنی مزاحمت ترک کر گئی۔ اسے اچھی بیویوں کی طرح خاموش ہوتے دیکھ وہ ہلکا سا مسکراتا اس کا دوپٹہ پلٹ گیا۔ وہ اسے دیکھتے بالکل سٹل ہوا تھا۔ لائٹ سے میک اپ پہ ڈارک بلڈ کلر کی لپسٹک لگائے وہ اس کے چاروں شانے چت کر گئی۔ وہ بنا پلکے چھپکائے اسے دیکھتا جا رہا تھا، جبکہ اس کے یوں دیکھنے پہ وہ خود میں سمٹتی اس کی نظروں سے چھپنے کی جگہ تلاشنے لگی۔ ماشاء اللہ، حسین زندگی کا جان لیوا تحفہ لگ رہی ہو، آسمان سے اترا نور لگ رہی ہو، چاند کا عکس لگ رہی ہو، یہ خوبصورت لہر لگ رہی ہو۔
صحرا کی ریت کو اچانک مل جانے والا ابر لگ رہی ہو، دل و دھڑکن کی داستان محبت لگ رہی ہو، میری جان لگ رہی ہو، دل کا قرار لگ رہی ہو، رگ رگ کا سکون لگ رہی ہو۔ وہ اس کو دیکھتا الفاظ کو طول دینے لگا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کن لفظوں میں اس کی تعریف کرے۔ اسے نئے سرے سے محبت ہو رہی تھی اور وہ کر رہا تھا۔ بے ساختہ آگے بڑھتے وہ اس کے ماتھے پہ ٹکے مانگ ٹیکے پہ اپنے لب ٹکا گیا۔ ایک سکون تھا جو اس کے انگ انگ میں اترا تھا۔ یہ سکون ہر سکون سے بالا تر تھا۔ ایسا سکون اس نے کسی چیز میں نہیں پایا تھا، جو سکون اسے آج محرم کو بوسہ دے کے ملا تھا۔ اس سکون کی خاطر وہ ساری زندگی اس کے ماتھے پہ لب رکھتے گزار سکتا تھا۔ ساویار اسے مسلسل اپنے ماتھے پہ لب رکھے دیکھ اسے ہوش دلانے لگی۔ جب وہ ہوش میں آتا ایک چھوٹا سا بوسہ پھر سے اس کے ماتھے کو دیتا لب ہٹا گیا۔ تمہاری تعریف کے لیے الفاظ نہیں مل رہے، مجھے متائے من کیا کروں میں، کیسے تمہیں معتبر کروں، کیسے اپنا دل دکھاؤں، کیسے بتاؤں تم مجھے کیسی لگ رہی ہو۔ وہ اس کے گالوں پہ باری باری لب رکھتا بے حد محبت سے بولا، جبکہ اسے یوں کنفیوز ہوتے دیکھ وہ بے ساختہ مسکراتی۔ اس کے مسکرانے پہ اس کی نظر اس کے ہونٹوں پہ پڑی۔ لال رنگ سے رنگے ان ہونٹوں کو دیکھتے اسے اپنے گلے میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ وہ اپنا حلق تر کرتا اس کے ہونٹوں پہ انگوٹھا پھیرتا انہیں سہلاتے ہوئے ان کی نرمی کو محسوس کرنے لگا۔ جانتی ہو تمہارے لبوں کی یہ بے خبر مسکراہٹ میرے دل کی دنیا روشن کر دیتی ہے۔ وہ مسلسل اس کے لبوں کو سہلاتا محبت سے بولا تھا۔ یہ جب ہنستے ہیں تو لگتا ہے کائنات میں حق آ گئی ہو۔ میں ان کی نرمی کو محسوس کرتا خود پہ سے ضبط کھوتا اس کے لبوں کو دبوچ گیا۔ جب اس اچانک افتاد پہ وہ بے ساختہ اس کی شرٹ کا کالر دبوچ گئی۔ زاویہ ڈیپ انداز میں کس کرتا اسے پاگل کر چکا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو بھرپور طریقے سے محسوس کرتا اپنی تشنگی مٹانے لگا، جو مٹنے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو کھولتا، دوسرا ہاتھ اس کے گال پہ رکھتا، بے حد جنونی انداز میں اس کے لبوں پہ لمس چھوڑتا پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ جنون ایسا سوار تھا کہ اترنے پہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی سانسوں کو رہائی دیتا وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ اس کو اپنی گردن کے لیے ظالم بنتے دیکھ اب کی بار وہ صحیح معنوں میں گھبرائی تھی۔ زاویار وہ محض پکار ہی سکی جب اس کی طرف سے ملنے والی میٹھی سی چبھن پہ وہ سسکی بھر گئی۔ وہ جگہ جگہ اس کی گردن کی سکن کو سک کرتا وہاں اپنے لبوں کی سوغات چھوڑنے لگا۔ لال و جامنی رنگ کے نشان اس کی گردن پہ چھوڑتے زاویار اندر تک سرشار ہوا۔ اس کی گردن پہ پوری طرح حق جتانے کے بعد وہ واپس اس کے چہرے کی طرف آتا اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ جیسے جیسے اسے چھو رہا تھا ویسے ویسے پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سانسیں پاتی زاویار اس کے لب آزاد کر گیا۔ بہت برے ہیں آپ۔ سانسوں کے آزاد ہونے پہ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ مارتی بولی۔ جب وہ ہلکا سا کہا لگا گیا، ویٹ بیبی ڈارلنگ، ابھی اور بھی لگوں گا۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتے بولا، 6 سال بعد۔ کوئی ناراض لگ رہا ہے مجھے۔ آج وہ سب ملک مینشن میں جمع تھے کیونکہ آج سنڈے تھا تو سب نے ایک ساتھ ڈنر کرنا تھا۔ تبھی وہ سب لاؤنج میں بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے جب ہانیہ اس کے سر پہ پہنچتی گلا کھنکارتی شرارتی لہجے میں بولی۔ وہ جو اپنی گود میں موجود 1.5 سالہ بچی کے ساتھ باتیں کرنے میں مگن تھا، اپنی بیگم کی آواز پہ جھٹکے سے سر اٹھاتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ اسے شٹ اپ کال دیتا پھر سے اس بچی کی طرف متوجہ ہو گیا جو اب اسے ٹکر ٹکر دیکھتی کچھ کہنے والی تھی۔ آپ مجھ پہ غصہ بھی کریں گے اب؟ وہ جان بوجھ کے ڈرامائی انداز میں بولتی اس کے پاس ہی جگہ بناتے ٹک گئی، جبکہ اس کی ایکٹنگ پہ وہ آنکھیں گھما کے رہ گیا۔ اچھا ناراض تو نہیں ہوں، میں بتا کے ہی جانا چاہتی تھی مگر بھابھی نے بولا کہ ارجنٹ ہے تو اس لیے۔ وہ شرمندگی سے بولتی آخر میں اپنی بات ادھوری چھوڑتے دونوں شہادت کی انگلیوں کو آپس میں ٹکراتی معصوم چہرہ بنا گئی۔ جب وہ اس کی حرکت پہ اپنے دل کو قابو میں کرتا خود کو سخت ظاہر کرنے لگا۔ ان کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے اور ان 3 سالوں میں وہ اسے گھر آنے کے بعد ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے مائکے بھی تب جاتی جب وہ ہاسپٹل ہوتا یا پھر آؤٹ آف کنٹری۔
وہ اپنے گھر میں ہوتے ہوئے اسے کہیں اور برداشت نہیں کرتا تھا، لیکن یہ محترمہ کل سے گئی ہوئی آج اپنی فیملی کے ساتھ واپس آ رہی تھی، وہ بھی ایک رات گزار کے۔ زاویار پلیز نا، میرو آپ بولو نا اپنے بابا سے، ماما کو معاف کر دیں۔ وہ اب کی بار اس بچے سے مخاطب ہوئی جو کب سے دونوں کو دیکھتی ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ نو پرنسس، ان کو معاف نہیں کرنا، اس نے آپ کو بابا سے دور رکھا نا ایک رات۔ وہ اپنی بیٹی کو پیار سے چومتا اس سے شکوہ کرنے لگا، جبکہ رخ اس کی جانب ابھی بھی نہیں کیا تھا۔ بس کریں زاویار، پہلے آپ کون سا اپنی بیٹی کے ساتھ رات گزارتے تھے؟ وہ اس کی بات پہ دل پہ ہاتھ رکھتی حیرانگی سے بولی، جو ایسے دکھ منا رہا تھا جیسے بیٹی کو خود کے ساتھ سلاتا ہو۔ ہاں تو کیا ہوا؟ کم از کم میری آنکھوں کے سامنے تو ہوتی ہی ہے نا۔ اس کی بات کو سمجھتا وہ لب دبا کے اپنی ہنسی ضبط کرتا سنجیدگی سے بولنے لگا۔ اچھا نا، غلطی ہو گئی، پلیز معاف کر دیں، آئندہ نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کا موڈ تھوڑا ٹھیک ہوتے دیکھ اپنے چہرے پہ مسکینیت طاری کرتے بولی، جب وہ اس کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھنے لگا۔ اگر آئندہ ایسا کیا تو؟ وہ پوچھنے لگا۔ پرامس نہیں کروں گی، پرامس۔ وہ فوراً سے وعدہ تلافی پہ اتر آئی تھی، جبکہ اس کی بےتابی پہ وہ کہا لگا گیا۔ اوکے، بٹ اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ وہ اسے وارن کر گیا، جبکہ اس کی سزا کے پیچھے چھپی اس کی قربت کا سوچتے وہ ہلکا سا مسکراتی اس کے کندھے پہ سر ٹکا گئی۔ منظور ہے۔ وہ آنکھیں جھپکتی حامی بھر گئی، جبکہ اس کے ہمیشہ کی طرح یوں مان جانے پہ وہ قربان جاتا اس کے ماتھے پہ لب رکھتا، اپنی بیٹی کو اس کی طرف کرتا اس کو اشارہ کرنے لگا۔ اس کا اشارہ سمجھتی وہ اچانک سے اس کی کن پٹی پہ لب رکھتی اپنی بیٹی پہ جھک گئی، جبکہ اچانک سی کی گئی اس کرم نوازی پہ وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا تھا۔ اسے اب کی بار میرو پہ جھکے دیکھ وہ بھی اس کے ساتھ جھکا تھا، اور دونوں نے ایک ساتھ اپنی بیٹی کے گالوں پہ لب رکھتے اس کو کھلکھلانے پہ مجبور کیا تھا۔ زندگی خوبصورت تھی، وہ جانتے تھے، مگر ان کی پرنسس ان کی زندگی کو ان کی سوچ سے زیادہ حسین بنا چکی تھی۔